तन को बहरे कुलज़म से जोड़ती है। खुदा इसे कई तरीकों से करता है, लेकिन एक यशवा की किताब 4 बाब और 23 आयत है। क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलज़म से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक कि हम पार ना हो जाएं। तो यहां खुदावंद और यशवा जाहिर कर रहे हैं कि बहरे कुलज़म और यरदन किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हैं। खुदावंद ने दोनों तरफ एक मौजज़ा किया। पौलुस रसूल हमें पहला करंथियोस के 10वें बाब में वाज़े तौर पर बताता है कि बहरे कुलज़म पानी में बपतिस्मा है और यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। और क्या माने हैं, बहरे कुलज़म सफर का आगाज था। पानी का बपतिस्मा यानी जहां पुराने आदमी को दफन किया जाता है और ये पुरानी नस्ल की मौत का आगाज है। आप समझ रहे हैं कि बपतिस्मे का मतलब पुराने इंसान को दफन करना। ये हमारे जिस्म के साथ खुदा के मामलात का आगाज है और दरियाए यरदन इन मामलात का इख्तिताम है। जी हां, इख्तिताम है। पुरानी इंसानियत के साथ कोई भी यरदन को पार नहीं करता। क्या यह सही है? जी हां, यह बिल्कुल सही बात है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं पाई जाती। यशवा और कालिब के पास एक रूह थी। ये उनकी पुरानी इंसानियत नहीं थी। वो दोनों रूह कुदुस के ताबे झुक गए ताकि पुरानी इंसानियत को मौत के घाट उतार दिया जाए, मार दिया जाए। वो पौलुस रसूल के साथ अपने लिए भी ये कह सकते थे कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मुझ में नया इंसान जिंदा है। बस पुरानी इंसानियत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो दरियाए यरदन को पार कर गया हो। बहरे कुलज़म नीचे जा रहा था और यरदन ऊपर आ रहा था। बहरे कुलज़म पुराने आदमी की मौत है और दरियाए यरदन नए इंसान की जिंदगी है। तसव्वुर करें, यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में लिखा है कि यीशु दरियाए यरदन के किनारे पर रह रहा था। जब वो वहां से चला गया और लाजर को जिंदा किया तो हमेशा की जिंदगी दरियाए यरदन से आई। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हमेशा की जिंदगी दरियाए यरदन से आई। जी हां, ये सच है। यरदन कयामत की बात करता है और बहरे कुलज़म पुरानी इंसानियत को उठाने की बात करता है। यरदन हमेशा की जिंदगी है। एक नया आदमी सामने आ रहा है, जाहिर किया जा रहा है, और ये वो जगह है जहां खुदा के बेटे जाहिर होंगे, जो बाइबल हमें रोमियो 8वें बाब की 19वीं आयत में बताती है। यहां लिखा है कि ये वो जगह है जहां बेटों का ज़हूर होगा, जब कलीसिया यरदन से गुजरेगी और आसमानी दायरों में दाखिल होगी। और यानी वो लड़का जिसके बारे में हमने मुकाशवा 12वें बाब में बात की है, जो शैतान और उसके सब फरिश्तों को जमीन पर लाएगा। सोचें क्या खूबसूरत वक्त होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो पाक जमीन में दाखिल हुए और लड़ाइयां शुरू हो गई, यानी यरदन के बाद लड़ाइयां। जी हां, दरियाए यरदन के बाद लड़ाइयां शुरू हो गईं, लेकिन वो लड़ाइयां खुदा की हैं, हमारी नहीं। यीशु की जिंदगी में दरियाए यरदन के बाद शैतान के साथ जंग शुरू हो गई। एक बियाबान 40 दिन का, 40 साल का नहीं, 40 दिन तक शैतान से जंग लड़ते हुए यीशु फातहाना तौर पर बाहर आए। आमीन। और उस वक्त से वो बादशाही पर जाहिर हुए, क्योंकि
ملک کنعان بادشاہی کی بات کرتا ہے۔ جی بالکل، ایک شاندار دن آنے والا ہے۔ ہم اس یردن کو پار کرنے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو تقاضا کریں کہ ہم بیابان میں سر تسلیم خم کریں تاکہ ہم بیابان میں ہلاک نہ ہوں۔ رومیو کی کتاب 8ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے کہ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ جی ہاں، آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے، چونکہ وہ آپ لوگوں میں سے کئیوں کی راہ تکتی ہے۔ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں، اور وہاں یونانی لفظ مکاشفہ ہے، جیسا کہ مکاشفہ کے پہلے باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے بالغ بیٹوں کا مکاشفہ، خدا کے بالغ بیٹوں کا مکاشفہ۔ اور آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ یونانی اور عبرانی زبان میں تمام حروف اصل میں عدد بھی ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ ہر یونانی اور عبرانی حروف ایک عدد ہے، لہذا بالغ بیٹوں کے اتفاق سے عدد کی قد 1260 ہے۔ ہر حروف کا عدد ہے عبرانی اور یونانی زبان میں، اور بالغ بیٹوں کا جو عدد ہے وہ 1260 ہے۔ اور مکاشفہ 11ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے 1260 دنوں تک خدمت کریں گے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے یہ خدا کے 1260 دنوں کے نزول کے لیے ہے، خدا کے 1260 دنوں کے نزول کے لیے۔ اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ شیطان کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ان رسولوں کے پاس اتنی طاقت اور جلال ہوگا کہ شیطان کو ہر طرح سے توڑ دیں گے جو خدا کرے گا، کیونکہ خدا خود ان میں سے ہو کر یہ کرے گا۔ کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ فرعون ہر موڑ پر ڈٹ جائے گا، اس لیے پریشان نہ ہوں، اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ شیطان کیا کرے گا۔ خداوند جو کرنے جا رہا ہے اس میں خوش ہوں، کیونکہ وہ شاندار ہوگا۔ میں اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ پولوس نے جدید نظریے کے برعکس کہا، اس نے اپنے گرجا گھروں کو سکھایا۔ اعمال کی کتاب 14واں باب اس کی 22ویں آیت، ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہاں، وہاں مصیبتیں ہوں گی، بلکہ وہاں قوموں کی مصیبتیں ہوں گی، مسائل ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں مار کر آسمان پر بھیج دیں گے؟ جی ہاں، ہم بھوکے مر سکتے ہیں اور ہم آسمان پر جا سکتے ہیں۔ اور میں اپنا سارا اضافی وزن کھو چکا ہوں گا، جس کے لیے میں بہت محنت کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آئیے دیکھیے کہ ہمیں کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اس شیطان کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں؟ لیکن آئیے ذرا فرض کریں کہ اس شیطان کا نشان ریاست متحدہ امریکہ میں آنے والا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ مغربی دنیا کے بغیر خرید و فروخت نہ کر سکیں۔ آپ کے خیال میں ایسے کتنے مسیحی ہوں گے جو اسے لینے سے انکار کریں گے؟ ایسے کتنے مسیحی ہوں گے جو اسے لینے سے انکار کر دیں گے؟ آپ میں سے کتنے مسیحی ہوں گے؟ یا کتنوں کو آپ جانتے ہیں جو سیل فون یا بجلی یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے بغیر رہ سکیں گے؟ آپ کے خیال میں کتنے مسیحی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم کھانا نہیں خرید سکتے؟ یا آپ میں سے کتنے مسیحی ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ شیطان کا نشان نہیں ہو سکتا؟
سب سے پہلے سب سے زیادہ مسیحی کہیں گے کہ اگر یہ شیطان کا نشان ہوتا تو ہم یہاں سے بے خود ہو چکے ہوتے، کیونکہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ہم نے یہی سیکھا ہے۔ تو میں اس چیز کو نظم کا حصہ بننے کے لیے وصول کروں گا۔ اگر آپ کو شیطان کا نشان مل جائے تو کیا ہوگا؟ آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ آپ تیار رہیں۔ ہر ایک شخص جو شیطان کا نشان حاصل کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور مکاشفہ کہتا ہے کہ باہر نکلنے کا وہاں سے کوئی راستہ نہیں، یا کسی بھی ممکنہ نجات کا خاتمہ نہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مورون، آپ نے کہا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان کیا کرنے جا رہا ہے، یہ خدا کر رہا ہے، شیطان نہیں، اور یہ اس کے گرجا گھر کے لیے اب تک کی سب سے بڑی چیز ہوگی۔ ہر وہ مسیحی جو جھوٹا ہے اور ہر وہ مسیحی جو یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتا، وہ سمجھوتا کرے گا۔ جی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں پر اچھے سے واضح ہو جائے گا جو برہ سے محبت کرنے والے اور جو حقیقی مسیحی ہیں، ان پر بھی جو نہیں ہیں۔ خدا ایسا کرنا چاہتا ہے، اور وہ وہی ہیں جو اسے گرجا گھر پہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے پاس داغ یا نشان کے بغیر کوئی گرجا گھر ہو۔ ہمیں اس بارے میں فکر نہیں کرنی۔ بجلی نہیں یا سیل فون نہیں، کیا کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں۔ میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک امید ہے کہ ہم اسے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور بغیر کسی پریشانی کے وہ معجزے کرنے جا رہا ہے۔ وہ آپ کے سیل فون پہ کوئی معجزہ کرنے نہیں جا رہا، لیکن وہ کھانا اور ہمیں ہر چیز مہیا کرے گا جو ہمیں زندہ رکھے گی۔ میری بیوی اور میں نے یہوہ یری کو دیکھا بھی ہے اور جانا بھی ہے، جو یہ فراہم کرتا ہے، اور ہم وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ کووں نے ایلیا کو کھانا کھلایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخری وقت میں ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، اور اسے کوے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ معکوف الفطرت طور پر کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کرے گا جو اسے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ آمین۔ دریائے یردن بھی جہاں آسمان کھلتا ہے، اور متی 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور وہ اس کے لیے کھلا رہا۔ یوحنا 3 باب کی 13 آیت میں سنیں کہ خدا نیقودیمس سے کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ جی ہاں، اور کوئی نہیں۔ آسمان اس کے لیے کھولا اور کھلا رہا، اور وہاں آسمانی جگہوں سے یسوع ناصری نے خدمت کی۔ ناصرت سے یسوع ناصری نے خدمت کی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پولس رسول کے ساتھ وہ 3 آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر وہاں رہا، اور اپنی باقی خدمت گزاری تک اپنے عہدے سے خدمت کرتے رہے، اور یہ یقیناً بہت ہی شاندار تھا۔ آمین۔ وہ یسوع مسیح کے لیے کھلے رہے۔ ویسے ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور کچھ پوچھتے ہیں، بڑی سمجھداری سے پوچھتے ہیں کہ ایلیا کے بارے میں کیا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ بائبل میں 3 آسمان ہیں، اور پولس بھی 3 آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، اور بائبل 3 آسمانوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ایک آسمان وہ جہاں پرندے اڑتے ہیں، ایک آسمان جہاں ستارے ہیں، اور ایک آسمان جہاں خدا رہتا ہے۔
تیسرے آسمان میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایلیا بھی نہیں۔ ایلیا کو ایک آندھی نے آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ طوفان ستاروں تک نہیں پہنچتے۔ ایلیا کو ایک آندھی کے ذریعے زمین سے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس آندھی کی رسائی ستاروں تک نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایلیا کہاں گیا؟ اس نے 10 سال بعد بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو خط لکھا تھا تاکہ وہ نہ جا سکے، لیکن بہرحال وہ مر گیا یا وہ نہیں مرا، یا ترجمہ کیا گیا کہ وہ وہیں ختم ہوا جہاں باقی تمام اہل ایمان فردوس میں ختم ہوئے۔ وہ انتظار کر رہے تھے، جی ہاں، وہ انتظار کر رہے تھے، اور ہم اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ یہ مسیح کی زندگی میں ایک شاندار سچائی ہے۔ وہ مسیحا کے انتظار میں تھے کہ وہ انہیں نجات دلائے اور فردوس میں لے جائے، تیسرے آسمان پر، فردوس میں۔ ہم دیکھیں کہ یہ صحیفے میں بہت واضح ہے، آمین۔ لیکن خداوند نے یردن میں بپتسمہ لیا جہاں اس نے باپ کی اطاعت کی، اور جہاں وہ ظاہر ہوا، اس نے اپنے آپ کو وہاں ظاہر کیا خدا کے بیٹے کے طور پر۔ اور یردن وہ جگہ ہے جہاں خدا کے بیٹے ظاہر ہوں گے، جب خداوند ہمیں ہمارے روحانی بیابان سے اس روحانی یردن میں پار لے جائے گا۔ اور یردن کے بعد اسرائیل کے لیے، یسوع کے لیے، پولوس کے لیے، یہودیوں کے لیے اور رومیوں کے لیے وہ جنگ آئی جو اس نے لڑی۔ ابراہیم نے پیدائش 12 اور 14 باب میں یردن کو عبور کیا اور مقدس سرزمین میں داخل ہوا، اور زمین پر بادشاہوں کے سب سے طاقتور اتحاد کو شکست دی۔ سیمیول اور ایلیا کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا لیا گیا، اور موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس خدا کے حضور میں اٹھا لیا گیا، اور پھر فرعون کے ساتھ جنگ ہوئی، اور وہاں پورے صحیفے میں یہی نمونہ ہے۔ اور یہ اس کے بالغ بیٹوں کے بارے میں تجربہ ہوگا۔ حیات نو۔ حیات نو اپنی معموری میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ شیطان اور اس کے فرشتوں کو آسمانی جگہوں سے باہر نہ پھینک دیا جائے، جہاں ہمارے پاس زمین پر ایک کھلا آسمان ہوگا، اور خداوند ہمیں مسیحیوں کی طرح کلیسیا کے طور پر بے حساب برکت دے گا۔ اور دوسری چیز جو ہم یردن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مسح کرنا۔ یردن میں مسیح کو مسح کیا گیا تھا، اور گرجا گھروں میں مسح اس طرح آئے گا جیسا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، جب ہم اس یردن کے بہت قریب ہوں گے۔ بے حساب مسح کیا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں کہا کہ یسوع پر روح القدس کا مسح بے حساب تھا، اور یسایہ 61 باب میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ بے حساب مسح جو روح القدس کے ذریعے سے ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہے یسایہ 61 باب کی 1 اور 3 آیت میں۔ بے حساب مسح یہ ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر روح القدس اور اپنے باپ کی رہنمائی پر منحصر تھا، آمین۔ اور ہم اس کے منصوبے کی تکمیل کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ ان آخری ایام میں کلیسیا پر بے حساب مسیح غالب نہ ہو جائے۔ ہم یردن کے قریب ہیں، اور ہمیں اس کے مسح کی ضرورت ہے۔ بے حساب مسح۔ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے، لیکن مستقبل کی نشریات کے لیے ہم آنگ رہیں گے، کیونکہ ہم پادری مورون بائر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں سیکھتے رہیں گے۔